अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे। खान को हटाए जाने के बाद मईशत को 42 अरब डॉलर्स का नुकसान, ऐसा कहना है माहिर माशियात सईद अहमद का, जो कि मारूफ मईशतदान और IMF के साबिका मुशीर हैं। काशिफ अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान की मकबूलियत ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसके अलावा दो तीन खबरें और भी हैं जो आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं, अनीक नाजी ने कहा है कि खबर छापना या दिखाना कभी मीडिया हाउसेस की अजारादारी हुआ करती थी, लेकिन अब मीडिया हाउसेस बेमानी हो चुके हैं। आप इनसे कोई बयानिया नहीं बनवा सकते, कोई प्रोपेगेंडा करने के ये काबिल नहीं रहे, उल्टा इन्हीं को लेने के देने पड़ जाते हैं। सरकारी इश्तहारात के अरबों रुपए इस गरीब कौम के क्यों लगाए जाते हैं या क्यों लुटाए जाते हैं इन पर। बात बिल्कुल ठीक है, पहले के वक्तों में ऐसा हुआ करता था कि एक ही टीवी होता था या चंद एक चैनल्स थे, तो उन्हें हुक्मरान खुसूसन नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ये उन्हें ख़रीद लिया करते थे। यानी कि उन्हें ये जब इश्तहारात की मद में करोड़ों रुपए नवाजते थे तो फिर जाहिर है कि वो इनकी हमनवाई करते थे। यही कुछ आजकल नून लीग कर रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। इन्होंने जी भर कर तमाम मीडिया चैनल्स को पैसे दिए जो अवाम का टैक्स पेयर का पैसा था। अवाम ने अपना पेट काट कर, पेट पे भारी भरकम पत्थर बांध कर, बच्चों की तालीम से पैसे निकाल कर, उनके खाने पीने और सेहत से पैसे निकाल कर अवाम टैक्स देती है, और ये हुक्मरान तबका अपना नैरेटिव बनाने के लिए ये मीडिया के आगे उस पैसे को फेंक देते हैं। मीडिया की जेबों में वो पैसा चला जाता है, और ये इनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारे काले करतूतों को या हमारी बुरी कारकर्दगी है उसे मीडिया हाईलाइट ना करे। मगर अब वो दौर गुजर चुका है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। इन्होंने तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के खिलाफ हत्तुल इम्कान हत्तुल वसा कोशिश की, अपनी पूरी कोशिश करके देख ली, पूरा जोर लगा के देख लिया, तमाम इदारों को अपने साथ मिला लिया, और फिर भी हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। इमरान खान के नाम लेने पर पाबंदी थी, तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूस दिखाने पर पाबंदी थी, इमरान खान की मीडिया टॉक नहीं दिखाई जा सकती थी। मगर उसके बावजूद क्या हुआ? अवाम ने 8 फरवरी को जी भर कर वोट दिए, इतने वोट दिए कि ये काउंट भी नहीं कर पाए, और फिर इन्हें फॉर्म 47 लेके आना पड़ा। अब मीडिया की कोशिश तो यही है कि जो शख्स भी इमरान खान की हिमायत में बोले, जो शख्स तहरीक इंसाफ के हक में बात करे, ये उसकी किरदार कशी पर उतर आते हैं। जियो न्यूज़ ने कल एक खबर चलाई रिचर्ड ग्रेनल के खिलाफ, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के नामजद खुसूसी नुमाइंदे हैं। उनके मुतालिक इन्होंने कहा कि ये हम जिन्स परस्त है। जब इन्हें और कुछ ना मिल सका तो इन्होंने किरदार कुशी पर ही ये उतर आते हैं। ये जियो न्यूज़ क्योंकि हुकूमत का लाडला है, हुकूमत ने उसे सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स का पैसा जियो न्यूज़ और जंग पर लुटाया हुआ है। तो उसने जब ये कहा, तो चूंकि रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के मुतालिक बहुत कुछ जानता है और उसे पता है कि कौन क्या कर रहा है, इमरान खान को किस तरह से झूठे मुकदमात में जेल में डाला गया है, 200 के करीब मुकदमात हैं, और किस तरह से हमारी अदालतें कर रही हैं। तो ये सारा कुछ देखने के बावजूद वो देखता है, जब उसने देखा कि जियो न्यूज़ ने मेरे खिलाफ इस तरह की ये फजूलियात लिखी हैं, तो फिर उन्होंने अपना ट्वीट किया, जियो न्यूज़ को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि आई विल से इट अगेन, मैं ये दोबारा कहूँगा कि फ्री इमरान खान को
رہا کیا جائے۔ واضح رہے کہ انہوں نے یہی ٹویٹ، ایسا ہی ٹویٹ انہوں نے نومبر کے آخر میں بھی کیا تھا، اور اب جب یہ خصوصی نمائندے بن گئے ہیں تو پھر حکومت کو اور حکومت کے سہولت کاروں کو کچھ زیادہ ہی تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ جب انہوں نے جیو نیوز کو ٹیگ کرتے ہوئے یہ ٹویٹ کیا تو پھر چونکہ یہ ان کے اندر، جیو نیوز کے اندر، جنگ کے اندر اتنی جرت تو ہے نہیں کہ یہ اپنی ٹانگوں پر پھر کھڑے ہو سکیں، پھر یہ اپنی لائن سے پیچھے ہٹے، پھر انہوں نے اپنی بیان کو تبدیل کیا، اور پھر انہوں نے اپنا جو وہ لکھا ہوا بیان تھا اسے ہٹا دیا، وہاں سے ہم جنس پرست کو ہٹا کر، اور پھر یہ انسان کے بچے بن گئے۔ اب انہیں چاہیے تو یہ کہ یا تو آپ کو صاحب کردار ہونا چاہیے، اگر آپ نے بات کی ہے تو آپ اس پر ڈٹ جائیں، آپ اس پر کھڑے ہو جائیں، آپ اپنے اسٹینڈ پر، آپ کا فرم اسٹینڈ ہونا چاہیے، مضبوط اسٹینڈ ہونا چاہیے، مگر یہ ان میں کمی ہے۔ انہوں نے بہت بڑا یو ٹرن لیا اپنے نون لیگی ہم نواؤں کی طرح۔ عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ اسامہ کی تلاش میں مدد دینے والے شکیل آفریدی کی طرح عمران خان بھی پاکستان کے قیدی ہیں۔ امریکہ نے کئی بار تقاضا کیا لیکن وہ ہماری تحویل میں ہے۔ اب یہاں پر عرفان صدیقی نے، انہیں شرم آنی چاہیے تھوڑی سی کہ ان کی کیا عمر ہے اور کس طرح کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور کس طرح سے یہ تقابلی جائزہ لے رہے ہیں، کس طرح یہ کمپیریزن کر رہے ہیں شکیل آفریدی کا عمران خان کے ساتھ۔ شکیل آفریدی امریکی ایجنٹ ہے اور عمران خان پاکستان کی قوم کا سب سے بڑا لیڈر ہے، بلکہ مسلم امت کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ عمران خان وزیر اعظم ہے، عمران خان کی ایک صوبے میں تیسری مرتبہ مسلسل حکومت آ رہی ہے، اور یہ مقابلہ کر رہے ہیں شکیل آفریدی سے، عمران خان کا۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے شکیل آفریدی کا مطالبہ کیا تھا۔ شکیل آفریدی کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی پی ایم رہا ہے، کسی صوبے کا سی ایم رہا ہے۔ عمران خان اتنا بڑا لیڈر ہے کہ وہ ایک کال دیتا ہے جیل میں بیٹھے ہوئے تو دنیا کے تقریباً 30 سے 35 ممالک میں عوام باہر نکل آتی ہے۔ پاکستان میں تو جو ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ 80% سے زائد لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی فضول باتیں ان سے آپ کروا لیں، وہ ان کو آتی ہیں۔ اب اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ خبر ہے کہ سعید احمد جو کہ ماہر معیشت دان ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے جانے سے، جب سے عمران خان کو بھیجا گیا ہے، ان کا رجیم چینج ہوا ہے، اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ہٹائے جانے کے بعد معیشت کو 42 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ سعید احمد ہیں۔ کتنے ارب ڈالر؟ 42 ارب ڈالر۔ ہمیں آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر چاہیے ہوتا ہے تو ہم اس کی منتیں پورا سال کرتے ہیں، ہم ان کی منتیں کرتے ہیں صرف 1 ارب ڈالر کے لیے، اور یہاں 42 ارب ڈالر کا ملک کو نقصان ہوا ہے عمران خان کو ہٹائے جانے سے۔ اب اس کا جواب باجوہ دے گا؟ کون دے گا؟ جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت دے گی، جو انہوں نے ملک کا حال کیا ہے۔ پاکستان کے معروف معیشت دان اور آئی ایم ایف کے سابق مشیر سعید احمد نے اپنے حالیہ کالم میں ملک کے معاشی بحران اور سیاسی عدم استحکام کے تعلق پر تفصیلی تجزیہ پیش کیا۔ انہوں نے وزیر خزانہ کے اس بیان پر تبصرہ کیا جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے سیاسی مظاہروں کو روزانہ 190 ارب روپے کے معاشی نقصان کا سبب قرار دیا تھا۔ سعید احمد کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ معاشی بحران کی صرف ایک جزوی تصویر پیش کرتا ہے، جبکہ حقیقی وجوہات کہیں زیادہ اور پیچیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ معاشی بحران صرف سیاسی مظاہروں کا نتیجہ نہیں بلکہ حکومت کے اپنے سخت اقدامات بھی اس کا اہم سبب ہیں۔ انہوں نے سڑکوں اور موٹر ویز کی بندش، انٹرنیٹ معطلی اور مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن جیسے اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلے ملک میں کاروباری سرگرمیاں معطل کرنے اور مالی نقصانات کو بڑھانے کا سبب بنے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ سیاسی عدم استحکام کی وجوہات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ 2022 میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اور متنازع عام انتخابات کے بعد پیدا ہونے والی سیاسی کشمکش نے ملک کے سیاسی اور معاشی ڈھانچے کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ان کے مطابق حکومت کا اپنی بقا کی جنگ لڑنا اور جمہوری اداروں کو کمزور کرنا بھی اس بحران کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار کی بنیاد پر بتایا کہ سیاسی بحرانوں کے نتیجے میں پاکستان کی جی ڈی پی کی شرح نمو 2022 میں جب عمران خان کی حکومت تھی وہ 6.17% سے کم ہو کر 2023 میں جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو وہ -0.17 پر آ گئی، یعنی -0.17 پر آ گئی، جس سے معیشت کو $36 ارب کا نقصان ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی $10.5 ارب سے کم ہو کر $4.4 ارب رہ گئے، جس سے مجموعی معاشی نقصان $42 ارب تک تھا۔ یہاں میں آپ کو کریکٹ کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ $16.5 ارب کے ذخائر موجود تھے، یعنی ٹوٹل رقم۔ یہ اسٹیٹ بینک میں صرف $10.5 ارب کے ذخائر موجود تھے۔ انہوں نے سیلاب کے مزید $10 سے $12 ارب کے نقصانات کو بھی شامل کیا جو کہ معیشت پر اضافی بوجھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں معاشی بحرانوں سے نکلنے کا واحد راستہ سیاسی استحکام اور جمہوری اداروں کو مضبوط بنانا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا۔ اب میں آپ کے ساتھ کاشف عباسی کی خبر شیئر کرتا ہوں۔ کاشف عباسی نے کہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت ہی ان کی سب سے بڑی دشمن ہے، یعنی کہ عمران خان کو یہ لوگ اس لیے جیل سے باہر نہیں آنے دے رہے، وہ باہر نکلتے ہیں، ان کے کیسز ختم ہوتے ہیں یا انہیں ضمانتیں ملتی ہیں تو یہ ایک نیا کیس اسی رات یا اسی شام میں ڈال دیتے ہیں کہ تاکہ عمران خان صاحب باہر نہ آ سکیں، کیونکہ انہیں خوف ہے، انہیں ڈر ہے، یہ عمران خان سے سخت خائف ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی عوامی مقبولیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب مقبول لیڈر جیل میں ہو، فارم 47 کی حکومت ہو تو نظام کا چلنا مشکل ہی نہیں محال ہو جاتا ہے۔ مقبول ترین لیڈر جیل میں اور فارم 47 کی حکومت تو ایسے نظام کا چلنا ممکن نہیں ہوتا۔ ان کی مقبولیت ان کی سب سے بڑی دشمن ہے، کیونکہ اگر وہ کسی ڈیل کے بغیر باہر آئے تو اس حکومت کا کھیل 10 دن کا رہ جائے گا اور دوبارہ الیکشن ہو گئے تو وہ 2/3 لے کر حکومت میں آ جائیں گے۔ عمران خان صاحب یعنی کہ الیکشن ہونے کی صورت میں 2/3 اکثریت سے کم نہیں لیں گے۔ یہی خوف اس سسٹم کو اور وہ اس سسٹم کو یہی خوف ہے اور وہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا چاہتے۔ آج ان کو 500 دن ہو گئے جیل میں۔ ان کا بیان سن کر کہ 500 دن نہیں 500 سال جیل میں رکھ لو، ڈیل نہیں کروں گا، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی ڈیل نہیں کریں گے۔ عمران خان کی مقبولیت انہیں جیل سے باہر نہیں آنے دے رہی۔ حکومت عمران خان کی مقبولیت سے گھبرائی ہوئی ہے۔ جس دن عمران خان بغیر ڈیل کے جیل سے باہر آئے اسی دن یہ حکومت گر جائے گی۔ حکومت اور اپوزیشن کے بغیر مذاکرات ناممکن ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے نتائج کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ عمومی طور پر یہ حکومت چند ہفتوں میں گر جائے گی اور اگر خان صاحب رہائی کے فوراً بعد نئے انتخابات کرواتے ہیں تو وہ 2/3 اکثریت حاصل کر لیں گے، جو کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ عمران خان کے پاس تحریک انصاف کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کہ حکومت کے پاس تحریک انصاف کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان کی مقبولیت کا اتنا خوف ہے کہ یہی خوف انہیں جیل سے باہر نہیں آنے دے رہا، یعنی کہ عمران خان اتنے مقبول ہیں کہ اس حکومت کو ڈر ہے کہ اگر وہ باہر آ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں، اور انہوں نے جو اتنی چاہ کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ، اتنی پالش کرنے کے بعد انہیں جو حکومت ملی ہے یہ اسے اتنا جلدی کھونا نہیں چاہتے۔ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیا ہم آزاد قوم نہیں ہیں؟ اگر آزاد قوم نہیں ہیں تو ہم پر چھوڑ دیا جائے۔ کانگریس کا ایک رکن عمران خان کے حق میں قرارداد پیش کرتا ہے، اس کے جواب میں
یہاں بھی قرارداد پیش کی جاتی ہے۔ کہا گیا پاکستان میں مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔